अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सल्तनत उस्मानिया के अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि मगरिब की लादीनी हुकूमतों ने बावजूद अपने इनकलाबात के अंजील के हरूफ मजहबी रहनुमाओं के लिबास इनके मजहबी त्यौहारों और कलीसियाओं में किसी तरह का दखल नहीं दिया था और कलीसियाओं की सरगर्मियों पर कोई पाबंदी आयद नहीं की थी। मजहब बेज़ारी की तरवीज में यहूदी मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जिस तरह कि इसने अतातुर्क की हौसला अफजाई में खूब किरदार अदा किया कि वो इस्लाम मुखालफत रुझानात को आम करने के लिए हर हीला इस्तेमाल करे। ये अखबारात इसे बावर करा रहे थे कि कत्ल गारत और खून रेज़ी जो इसके हाथों हो रही है वो बिल्कुल जायज़ है और ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। इस तरह अखबारात तुर्की औरत को अरियानी फहाशी और आज़ादी के नाम पर बेहयाई पर आमादा करने के लिए एक बहुत बड़े प्लेटफार्म का काम दे रहे थे, जहाँ से वक्तन फ़ोक्तन इस्लाम मुखालफत रुझानात की तशहीर हो रही थी। मसलन शराब नोशी, जुआबाजी और जना महज तमद्दुन और तहज़ीब के मज़ाहिर हैं। ये एक तलख़ हकीकत है कि मुस्तफ़ा कमाल आलम इस्लाम के हकाम के लिए एक वाज़ेह नमूना बन गया। इसके बाद हर आने वाले ताले अज़मान ने इसके इस्तबदादी और ज़ालिमाना असलूब सियासत को इख्तियार किया। न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि मगरिब के इस्तिमारी मुल्कों ने इस्लाम के ख़ात्मे के लिए इसकी कार्रवाइयों को बतौर दलील पेश किया। मसलन फ़्रांस ने शमाली अफ्रीका में बसने वाले मुसलमानों को जबरन ईसाई बनाना शुरू किया और इन्हें इनके दीन, अक़ीदे और इस्लाम को छोड़ देने पर मजबूर किया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा की इस्लाम मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को बतौर दलील पेश किया और कहा कि इस पर इस्लाम को बाकी रखने का फ़र्ज़ तर्क मुसलमानों की निस्बत ज़्यादा आयद नहीं होता। यानी अगर ख़ुद मुसलमानों ने इस्लाम को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं तो वैसे इक़दाम करने में हक़ बजानब क्यों नहीं। मुस्तफ़ा कमाल इन बहुत सारे हकामों का रूहानी पेशवा बन गया जिन्होंने रज़ील दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बेच डाला। मुसलमानों ने इस्लाम मुखालफत तुर्की की सेकुलर हुकूमत के ख़िलाफ़ मसला बगावतें की। सबसे अहम बगावत जनूब मशरक़ इलाक़ा में 1344 हिजरी को ही, इसके बाद मनीमेन में 1349 हिजरी को बगावत हुई। कमाल अतातुर्क की हुकूमत ने पूरी शिद्दत से, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, इन बगावतों का किला कमा कर दिया और बहुत सारे उलमा ने जान के नजराने पेश किए और पूरा इलाका इक़्तिसादी और इल्मी लिहाज से तबाह बर्बाद होकर रह गया। इसके बाद शेख बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी की सरबराही में तहरीक नूर शुरू हुई, जिसे बाद में इनके शागिर्दों ने आगे बढ़ाया। रसाइलुन नूर के बहुत सारे इस्लामी रसाइल लिखे गए और लोगों में इस्लामी शऊर पैदा करने और कमाल अतातुर्क के असूलों और सेकुलर अज़्म का मुकाबला करने के लिए लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई। इस तहरीक ने पुरअमन तरीक़ा तबलीग को इख्तियार किया और असलहा उठाने का इरादा न किया। अतातुर्क ने शेख को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शेख इसके कहने में ना आए। चुनांचे मुस्तफ़ा ने इन्हें जलावतन कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल इनकी इस बात से सख्त नाला था कि वो लोगों को नमाज की दावत देते हैं। इन पर हुकूमत ने यह इल्ज़ाम लगाया कि वो पार्लियामेंट के मेंबरों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस इल्ज़ाम का जवाब देते हुए शेख ने कहा, इस्लाम लाने के बाद अजीम तरीन हकीकत जो इंसान पर मुनकशिफ होती है वह नमाज में ही मुनकशिफ होती है, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ख़ाइन है और ख़ाइन की हुकूमत बातिल और मरदूद है। चुनांचे आपको पहले कुछ अरसा तक कैद में रखा गया, फिर जलावतन किया गया और इल्ज़ाम ये लगाया कि ये शख्स हुकूमत के निज़ाम को तब्दील करने की साजिश में शरीक है। लेकिन शेख की जलावतनी के बावजूद भी तहरीक नूर खुफिया तरीके से यूनिवर्सिटियों के तलबा और उस्ताज़ा, फ़ौज की छावनी और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जारी रही। एक मरतबा शेख को इस जुर्म में गिरफ़्तार करके अदालत के सामने पेश किया गया। इन्होंने अतातुर्क को दज्जाल के साथ तशबीह दी। शेख ने अदालत के रूबरू ये बयान दिया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो ऐसे लोगों को जो कुरान इसके बयान और इसके मोजज़ात को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं और इस्लाम के बारे तबादला ख्याल करते हैं मुजरिम ठहराया जाता है, और दूसरी तरफ सियासत और खुफिया तंजीम साजी को कुरान करीम के ख़िलाफ़ झूठ बांधने और इसके हक़ाइक़ को मसख़ करने की खुली छुट्टी दी जाती है और इसे इनका मुक़द्दस हक़ और आज़ादी फ़िक्र का नाम देकर कुरान करीम के साथ इस्तेहज़ा करने की आज़ादी दी जाती है। लेकिन कुरान करीम का नूर लाखों मुसलमानों के दिलों को रोशन कर रहा है जो इस दस्तूर से वाबस्ता है और इसे हुकूमत, शरपसंदी, खबासत और सियासत का नाम देकर बुझाना चाहती है। सुन लो ए वो लोगो जो दुनिया के बदले अपना दीन बेच चुके हो, अपने कुफ़र के सामने मुकम्मल सर झुका चुके हो। मैं जब तक ज़िंदा हूँ अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हक़ की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। तुमसे जो हो सकता है कर लो। हमारी तो ये दिली तमन्ना है कि हमारे सर इस्लाम के हक़ाइक़ में से एक छोटी सी हकीकत पर कुर्बान हो जाएं। शेख को दोबारा जलावतन कर दिया गया और 1367 हिजरी तक आप जलावतन रहे, हत्ता कि हुकूमत मुसलमान कौम के मुतालबात को पूरा करने पर मजबूर हो गई और दीनी सरगर्मियों पर से किसी हद तक पाबंदी उठा ली। 1349 हिजरी में अतातुर्क की सेकुलर सियासत इसकी पार्टी हज़्बुश शाब यहूदी
جمہوری وطن پارٹی کے منشور میں بالکل نمایاں ہو گئی۔ پھر 1355 میں دوبارہ اس کو جلا وطنی اور اس پارٹی نے ترکی کا دستور ترتیب دیا۔ اس دستور کے 6 اصول ہیں جنہیں پارٹی کے بیان کے مطابق 6 حصوں میں بیان کیا گیا، اور وہ 6 اصول ہیں: قومیت، جمہوریت، نیشنلزم، انقلاب اور ملک کا غلبہ۔ اتاترک 1356 ہجری میں فوت ہوا۔ اپنی موت سے پہلے وہ مسلمانوں کے نہ چاہنے کے باوجود ترکی کو سیکولر بنا چکا تھا۔ اپنی موت سے کئی سال پہلے مصطفی ایک ایسی بیماری کا شکار ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنی پہچان مکمل طور پر کھو بیٹھا۔ اسے لاعلاج ناقابل برداشت امراض نے گھیر لیا۔ ان امراض کا اصل سبب اس کی شراب نوشی تھی۔ وہ ایک مدت سے شراب نوشی کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا جگر بہت بری طرح متاثر ہوا اور اس کے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسے شائستگی اور کمزوری نے آ لیا۔ اس کی طبیعت کافی حد تک تنہائی پسند ہو گئی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ڈکٹیٹر اپنی سختی، وحشیانہ سزاؤں اور خود غرضی میں اپنی مثال آپ بن گیا۔ 7ویں بحث سیکولر ترکی میں اسلامی آثار 1356 ہجری میں اتاترک کی وفات کے بعد اس کا سیکولر مزاج دوست عصمت صدر منتخب ہوا اور اتاترک کی طرف سیاست کی پوری طرح پیروی کی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ترکی پہلے تو غیر جانبدار رہا، لیکن جنگ کے اختتام پر اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو ترکی اتحادی ملکوں کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ معاہدوں میں شرکت کی۔ امریکہ نے ترکی علاقوں پر عسکری ضوابط قائم کر دیے۔ اس کے نتیجے میں سخت اقتصادی بحران پیدا ہو گیا جو روز بروز سخت ہوتا گیا اور افراط زر بہت زیادہ بڑھ گیا۔ حکومت نے جدید سیکولر پارٹیاں تشکیل دینے کی اجازت دے دی۔ 1366 ہجری میں ڈیموکریٹک پارٹی قائم ہوئی۔ اس میں اکثریت جمہوری قومی پارٹیوں کے لوگوں کی تھی۔ یہ پارٹی لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر انتخابات میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے امریکی پالیسی کو اپنایا۔ 1374 ہجری میں جلال بایار صدر اور عدنان مندریس وزیر اعظم بنے اور صدر کے عہدہ سے وزیر اعظم کا عہدہ اہمیت بڑھ گیا۔ اقتصادی بحران اور کرائسس جوں کے توں رہے جس کی وجہ سے حکومت پر عوام کی طرف سے سخت تنقید ہونے لگی۔ چنانچہ نیشنل پارٹی جو 1368 میں منظر عام پر آئی تھی، اتاترک کے اصولوں سے انحراف کے الزام میں کالعدم قرار دیا گیا، لیکن یہ پارٹی قومی جمہوری پارٹی کے نام پر دوبارہ قائم ہوئی اور ان صحافیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے جو حکومت پر تنقید کرتے تھے۔ یونیورسٹیوں کے اساتذہ، جج، سول سروسز کے ملازمین پر ارسالیہ تنگ کر دیا گیا اور 1374 ہجری میں ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے بہت سے بے گناہ لوگوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک سازش میں شریک ہوئے ہیں۔ اس سازش کو 9 افسران کی سازش کا نام دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے سیکولر اصولوں سے انحراف کیا اور اسلامی دینی تنظیموں کا ساتھ دیا۔ اس دوران عملاً اسلام مخالف بعض رجحانات سے کسی حد تک واپسی اور رجوع کا عمل سامنے آیا جس کی وجہ عملاً اسلامی دباؤ کا بڑھ جانا تھا، حتیٰ کہ جمہوری نیشنل پارٹی نے اپنے بعض سیکولر نظریات میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دی اور انقرہ میں الہیات فیکلٹی اور علوم اسلامیہ کا ایک ادارہ قائم کرنے سے اتفاق کیا۔ 14 اگست 1950 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے اسلامی جماعتوں پر اعتماد کیا اور اسی وجہ سے وہ جمہوری نیشنل پارٹی کے مقابلے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے علاوہ کئی دوسری جماعتوں پر اعتماد کیا جیسے 1961 ہجری اور 1980 میں عدالت پارٹی نے اسلامی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر کامیابی حاصل کی۔ رہی صراط مستقیم پارٹی تو اس نے اسی کی دہائی میں اسلامی رائے عامہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ قومی عمل پارٹی الپ ارسلان ترکش کی سربراہی میں اسلامی سلسلہ میں شامل ہوئی اور اس نے سیکولر ازم کے بارے اپنی تعبیر کو بدل دیا۔ یہ لوگ اسلامی رائے عامہ کے قریب آنا شروع ہوئے۔ 1987 کے انتخابات میں اس پارٹی کا نعرہ تھا، قرآن ہمارا رہنما ہے تو ران ہماری منزل ہے، مگر اس کا منظم عمل جس نے سیکولر ازم کی تلاطم خیز موجوں میں اپنا راستہ بنایا اس وقت سامنے آیا جب سلامت وطن پارٹی کا ظہور عمل میں آیا۔ ترکی میں سلامت وطن پارٹی کے ظہور سے قبل اسلامی تحریک درج ذیل عناصر پر مشتمل تھی: مصطفیٰ کمال کی مخالف تحریک، صوفی تحریک۔ ترکی کے صوفیہ نے اسلامی میراث کی اپنے خاص مفہوم اور تعبیر کے ساتھ حفاظت کی۔ یہ لوگ خفیہ طریقے سے قرآن کریم کے حفظ کی تعلیم دیتے رہتے۔ اس تحریک کا ہدف ترکی باشندوں کے دلوں میں اسلامی عبادات کے ذوق و شوق کو باقی رکھنا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایسی تنظیمیں بنائیں جو ایسے مدارس کی مالی امداد کرتی تھیں جو امام تیار کرتے ہوئے اور خطبہ کی ٹریننگ کا فریضہ ادا کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جائے اور کمال پارٹی کے ظلم و ستم کی وجہ سے اسلامی مبلغین کے چھپ جانے کی وجہ سے جو کمی واقع ہوئی اس کو پورا کیا جائے۔ عظیم مصلح اور امام سعید نورسی کی تحریک جسے تحریک نور کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس پارٹی نے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے حق میں الحاد پرستی اور مادت پرستی کے خلاف جنگ، نئی نسل کی تربیت کے اہتمام پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور سیاست سے کافی حد تک الگ تھلگ رہی۔
ترکی میں جب کسی حد تک آزادی رائے حاصل ہوئی تو اسلام سے وابستہ لوگوں نے اس بات کی اہمیت کو شدت سے محسوس کیا کہ سیاسی معرکہ آرائی کے میدان میں اتر کر مسلمانوں کی صحیح رہنمائی حاصل کی جائے. اس مقصد کے لیے جنوری 1970 میں ملکی نظام پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. یونس عارف نے اس پارٹی کی تشکیل میں قائدانہ کردار ادا کیا. اس پارٹی کو بنیادی طور پر چھوٹے تاجروں، مزدوروں اور ناسنول کے دینی شعور رکھنے والے لوگوں کی تائید حاصل ہوئی. بہت کم عرصہ میں اس پارٹی نے ملک کے طول و عرض میں مقبولیت حاصل کی اور سیکولر پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا روپ دھار گئی. اس کے قیام کے موقع پر جو بیان دیا گیا وہ درج ذیل ہے. آج ہماری عظیم قوم جو ان فاتحین کی وارث ہے جنہوں نے 1000 سال پہلے صلیبی لشکروں کو ناکوں چنے چبوائے، جنہوں نے 500 سال پہلے استنبول کو فتح کیا، جنہوں نے 400 سال قبل کینا کے دروازوں پر دستک دی اور 50 سال پہلے خود مختاری کی جنگ میں گھس گئے. یہ عظیم امت آج پھر سے اپنی ٹھوکر سے سنبھل کر اٹھی ہے، اپنے عہد کو تازہ کرتی ہے، اپنی اس نسل کو پارٹی نظام وطن پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. نظام وطن پارٹی اس امت کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے گی. اس امت کو جو عظیم اخلاق اور فضائل کی امین ہے، جس کی تاریخ نہایت روشن ہے اور ان تمام باتوں کے علاوہ ایک ایسا سرمایہ رکھتی ہے جس کا وارث آج کا وہ نوجوان ہے جو ایک بیدار مغز مومن کی حیثیت سے اپنے مسائل سے اور اپنے وطن کے قضیے کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور اپنے اسلاف کی نمائندگی کر کے اسے تمام بحرانوں سے بخوبی نکال سکتا ہے. نظام پارٹی نے اپنا منشور ایک نظم کی صورت میں پیش کیا جس کے اہم الفاظ درج ذیل ہیں. ترکی کی تمام اہم تنظیمیں اور اس کے علاوہ غیر ملکی محور کے ارد گرد چکر لگانے کی کوشش ہے. 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے بیرونی طاقتیں ترکیوں کو ان کے حقیقی محور سے دور کر کے غیر ملکی محور کے ارد گرد چکر لگانے کی کوشش میں ہیں. لوگ بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور بے حد تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو فطرت کی طرف اور اپنے اصل محور کی طرف لوٹایا جائے تاکہ ان کے معاملات سنور جائیں، وہ آزادی فکر سے مستفیض ہو سکیں. اس دور کی اصلاحات دایاں بازو، بایاں بازو اور وسطی پارٹی جیسے الفاظ معصونیت اور صہیونیت کی ایجاد ہیں. یہ تمام تنظیمیں ایک خاص مقصد کے تابع ہیں اور وہ یہ ہے کہ ترکی کو اس کے تہذیبی پروگرام سے جس کی عمر 1000 سال ہے دور کیا جائے. ان غیر ملکی ناموں سے نجات ضروری ہے اور اپنے اصل پروگرام کی طرف واپسی جو ہمارے شاندار ماضی کو مشرق سے کل سے جوڑتا ہے نہایت ضروری ہے. نظام وطن پارٹی دوسری پارٹیوں کی طرح نہیں. تمام پارٹیاں تسلط حکمرانی کی خواہش پر قائم ہوئی ہیں اور ہماری پارٹیاں کی بنیاد ایک نئے نظریہ پر رکھی گئی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور وطن کی خاطر کام کرنا. ترکی نظام تعلیم بہت خراب ہے. اسے صلیبی اور یہودیوں کہ ایک متعصب گروہ نے وضع کیا ہے. یہ نصاب تعلیم اس امت سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. یہ نصاب تعلیم اس کی نظروں میں روحانی، اخلاقی اور دینی تمام اقدار کو گرا دیتا ہے. اس نظام کے طریقے سے وہ صرف نسل کو نو کو قتل کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ترکی یورپ کا حصہ ہے اور ترکی صرف اس صورت میں ترقی کر سکتا ہے کہ دین سے بالکل ناطہ توڑ لے جس طرح مغرب نے ناطہ توڑ لیا. یہ لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اسلام کلیسا اور پادری کی مملکت سے بہت مختلف ہے. ایک طرف تو حکومت اسلامی اداروں میں کتابوں کی تقسیم کو روک رہی ہے، امامت اور خطابت کی ٹریننگ کے ادارے قرآن کریم کی تعلیم کے مدارس بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف اربوں روپے کی رقم تھیٹروں، آرٹسٹوں اور ایمبیسڈروں کے مشروبات پر خرچ کر رہی ہے. ایک طرف حکومت ان طالبات کو ثقاف اوڑھنے کے خلاف ہے جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتی ہے اور بغیر کسی شور و غوغا کے پرامن طریقے سے دینی کتابیں پڑھتی ہے، اور دوسری طرف نائٹ کلبوں اور رقص سرور کی محافل پر بے تحاشا دولت لٹا رہی ہے جو ملک میں بے حیائی کی ضامن ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظام وطن پارٹی حقیقی اسلام کی طرف واپسی پر زور دیتی ہے. یہودی اور ترکی کے سیکولر ذہن میں رکھنے والے لوگ اس ابھرتی ہوئی آواز کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک حیات بخش آواز، ایک نشاط انگیز آواز جو نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی بجھتی چنگاری کو شعلہ جواں میں بدل سکتی تھی. ترکی نسلوں کو اپنے شاندار اسلامی ماضی کی طرف مائل کر سکتی تھی. اس لیے 1971 میں ترکی فوج حرکت میں آ گئی. نظام وطن پارٹی کا مسئلہ عدالت میں پیش ہوا اور 21 مارچ 1971 کو اس پارٹی پر سخت پابندی عائد کر کے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا. ملکی امن سپریم کونسل کا فیصلہ. اس کونسل نے درج ذیل نکات کو بنیاد بنا کر نظام وطن پارٹی کو کالعدم قرار دیا. یہ پارٹی جن اصولوں پر مبتنی تھی اور جن امور کی سر انجام دہی کا اس نے فیصلہ کیا وہ ترکی آئین کے خلاف ہے. ملک میں سیکولر ازم کا خاتمہ اور اسلامی حکومت کا قیام، ان تمام اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی بنیادوں میں تبدیلی جن پر یہ ملک قائم ہے، اتاترک کے اصولوں کے خلاف مختلف سرگرمیاں.
بعض دینی مظاہر کا قیام۔ اس کونسل کے فیصلے میں یہ بات بھی مذکور ہے، اس پارٹی کے کسی شخص کو کسی اور سیاسی پارٹی میں شمولیت کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس پارٹی کے ارکان کو کوئی نئی پارٹی بنا سکتے ہیں اور نہ ہی آنے والے انتخابات میں یہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں 5 سال تک آزادانہ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اور نہ ہی کسی پارٹی کے رکن کی حیثیت سے۔ گویا اس پارٹی کے قیام اور اس پر پابندی عائد ہونے کا درمیانی عرصہ صرف 6 ماہ کا ہے۔ ایسے گرم حالات تو واقعات اور اسلام اور سیکولر کے درمیان سخت چپکلش کے دوران جو ترکی میں برپا تھی، عظیم مجاہد نجم الدین اربکان سامنے آیا، جو سیکولر ازم کے حامیوں کے خلاف نظریاتی جنگوں میں گھس گیا۔ 12 اگست 1972 کو وطن سلامت پارٹی کے قیام سے پہلے اربکان نے وطن کونسل میں تقریر کی اور کہا، ہماری رائے میں بھی کسی بھی مسئلے کی ضروری اور زیادہ مناسب وضاحت دستور کو ایک جمہوری دستور بنا دیتی ہے۔ تحریکوں اور افکار و نظریات جیسے بنیادی انسانی حقوق پر قدغن لگانے کے لیے مناسب دستوری مواد کا ہونا ضروری ہے اور اس طرح حالیہ قانون سازی کے لیے فضا ہموار کرنا ممکن ہو جائے گا جو دستور کے بنیادی اصولوں کے ساتھ متعارض ہے۔ اس طرح کی حالت میں ایک انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ حریت و فکر و نظر کے باوجود بارے بات کرے۔ یقیناً اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا اور اسے دنیا کی تہذیبوں کی صف میں ایک عزت کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اربکان کی نظر میں کوئی آئین اس وقت تک جمہوری آئین شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں انسان کے بنیادی حقوق اور فکری اور اجتماعی اعتمادی آزادی کی ضمانت فراہم نہ کی گئی ہو۔ دراصل اربکان اس مکمل آزادی کے پس پردہ اسلامی افکار کی نشر و اشاعت کے کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ دونوں سیکولر اخبارات جمہوریت اور ملیت نے اربکان کے اقوال اور بیانات کی یہ تفسیر کی ہے اور وہ سیاسی مقاصد کی خاطر دین کو استعمال کرنے کی کوشش میں ہیں۔ نجم الدین اربکان نے سیکولرزم پر خوب حملے کیے اور ترکی آئین میں موجود تھوڑی سی نرمی سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ایک بیان میں سیکولر اخبارات کی تنقید کو دور کرتے ہوئے جوان کے خیالات پر کی گئی کہتے ہیں، قومیت و جمہوریت، سیکولر ازم اور معاشرت ایسے اصطلاحات ہیں جس پر اس ملک کا وجود قائم ہے۔ دستور کی دوسری شق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ کہنا ممکن ہے کہ ہمارا دستور اختلافات رائے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ اس صورتحال میں بالخصوص قومیت کی اصلاح کی توضیح بہت ضروری ہے، یعنی قومیت کی حدود کا اس طرح تعین ضروری ہے کہ اس سے ہماری قومیت کی من حیثیت التاریخ اور من حیث تقالید، تاریخ اور رسوم کے حوالے سے تمام روحانی قدروں کا احترام قائم ہو سکے۔ نجم الدین نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، دین بنیادی نظریہ ہے اور افراد کا فکری نظام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرد کے اعتقادات کے حقوق کا اعتراف اور اس کی آزادی اور وجود کے حق کو تسلیم کرنا۔ کسی انسان کو ان بنیادی حقوق سے محروم کرنا ہمارے دستور کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، بالخصوص شق نمبر 1 مادہ 19 اور مادے 20 کے۔ وطن سلامت پارٹی نے 8 ماہ کی مختصر مدت کے دوران 67 ضلعوں میں شاخیں قائم کی اور نجم الدین اربکان نے اعلان کیا کہ اس کی پارٹی کی اس مختصر عرصہ میں اس حد تک کامیابی اس پارٹی کے ساتھ مقامی لوگوں کے اتفاق رائے کا منہ بولتا ثبوت ہے کیونکہ یہ پارٹی دینی قدروں کی اہمیت کی بات کرتی ہے۔ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے وطن سلامت پارٹی نے اپنے منشور میں اس بات پر زور دیا کہ ایک ایسی پارٹی کا قیام جو انسان کی ذاتی خوبیوں اور اخلاق حمیدہ پر اعتماد رکھتی ہو، انسان کو روحانی قدریں دینے کی ضمانت فراہم کرتی ہو، جیسا کہ دستور کی دفعہ 10 اور 14 میں مذکور ہے، جس کے مطابق انسان کی روحانی قدروں پر اخلاقی اور ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر زور دیا گیا۔ سلامت پارٹی کے اہم ترین کام۔ جب سلامت پارٹی کے ارکان نے محسوس کیا کہ انہیں طاقت حاصل ہو گئی ہے اور وہ ترکی کی سیاسی زندگی کا ایک اہم جز بن گئے ہیں، تو پارٹی کے اراکین نے ترکی میں سیکولر ازم پر منظم شدید اعلامی حملے شروع کر دیے اور لوگوں کو بتایا کہ جدید ترقی کا سیاسی ڈھانچہ اسلام کے سیاسی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام دینی اور سیاسی تمام اختیارات کو دین کے تابع کرنے کا حامی ہے۔ گویا سیکولر ازم اور سیکولر نظام اسلام، شریعت اور دین کے خلاف ہے۔ بالخصوص ترکی میں ایسے نظام کے نفاذ کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ نظام الحاد کی ضمانت کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سلامت پارٹی کے ارکان اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان خائن اور کذاب سیاستدانوں کے نزدیک دنیاوی معاملات دینی معاملات سے الگ ہیں، لیکن مسلمانوں کے نزدیک سیاست دین سے جدا نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قانون سازی کا حق انسان کے پاس نہیں۔ اگر کوئی شخص قانون بناتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قانون ساز ہے تو اس کا علم خطا شمار ہوگا۔ اسلامی قوانین کے خالق انسان کا خالق ہے اور اس نے یہ قوانین انسان کی فطرت سے ہم آہنگ تخلیق کیے ہیں۔ انسانی قوانین انسانی فطرت سے مناسبت نہیں رکھتے۔
اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے جو ہر دور کے قابل عمل ہے۔ اسلام دین اور سیاست ہر دو امور میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ مزارات پر پڑھا جائے یا عبادت گاہوں میں بند کر کے رکھ دیا جائے۔ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا کہ اس کے بتائے ہوئے قوانین کی روشنی میں تمام امور سر انجام دیے جائیں۔ عظیم مجاہد نجم الدین اربکان نے سیکولر ازم کے خلاف اپنی جنگ میں دلیل کے ذریعے بڑی مشکل کے ساتھ راستہ بنایا۔ انہوں نے پاکستانی سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پر زور دیا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا اسلامی مملکت کے قیام کی واحد شرط ہے۔ اس سلسلے میں اربکان نے کہا، سب سے پہلے ضروری ہے کہ مملکت اسلامی ہو، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، دین اسلام ہمارے خطرے میں ہے۔ سلامت وطن پارٹی نے 1973 کے انتخابات میں براہ راست جمہوریت کے خلاف موقف اختیار کرنے کی کوشش نہ کی، لیکن 1980 کے انتخابات میں اپنے حقیقی خیالات کو کھول کر بیان کیا اور جمہوریت پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ نظریہ سیاست اسلام کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں سلامت پارٹی نے کہا، جمہوریت مغرب کی سازش ہے جس کے ذریعے مغربی اور مسیحی طریقوں کو جاہل قیادت کے ذریعے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جمہوریت در حقیقت اس کے خلاف مسیحیت کی فتح ہے، اس لیے ضروری ہے کہ شرعی قوانین کی بالادستی قائم کی جائے، کیونکہ انسان کے خود ساختہ قوانین کا نفاذ بہتری کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت کے بارے سلامت پارٹی کے نقطۂ نظر کو نجیب فاضل کے ایک مضمون کے ذریعے اختصار کے ساتھ یوں بیان کیا جاتا ہے، نجات کی راہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اسلام کا طریقہ نجات اور دوسرا ہے وہ طریقہ نجات جو ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ آخر الذکر طریقہ نجات اور کامیابی کی ضمانت قطعاً فراہم نہیں کر سکتا، کیونکہ آخر الذکر خدائی تعلیمات پر اعتماد نہیں رکھتا، بلکہ انسان کے خود ساختہ قوانین کو خدائی قوانین کے مد مقابل لاتا ہے، مثلاً کمیونزم، سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت اور جمہوریت۔ شریعت اسلامی اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو نافذ کریں، کیونکہ ہماری ذاتی آراء قوانین کے سلسلے میں کافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جمہوریت میں لوگ ووٹ کے نظام کے تحت حکومت کرتے ہیں اور کلام اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں تمام مسائل ووٹ کے نظام کے ذریعے حل کیے جاتے ہوں، وہاں اسلام نہیں پھیل سکتا۔ رہا یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے اس پارٹی کا موقف، تو ترکی علاقوں میں امریکہ کی موجودگی اس پارٹی نے ہمیشہ مخالفت کی۔ اسی طرح اس پارٹی نے اس بات کی بھی مخالفت کی کہ امریکہ مشرق اور اوسط کے خلاف جارحیت کے لیے ترکی علاقوں کا استعمال کرے۔ اسی وجہ سے 1979 کے اواخر میں سلامت پارٹی کے ڈیمرل کی حکومت پر تنقید کی، کیونکہ ترکی میں امریکہ کے عسکری سرگرمیاں بڑھ رہی تھیں۔ اس پارٹی نے ترکی کی پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈیمرل کی حکومت سے امریکی سرگرمیوں کے بڑھنے کے بارے جواب طلبی کرے۔ اس پارٹی نے بطور دلیل ان دو طیاروں کا تذکرہ کیا جو جدید ترین اسلحہ لے کر مالکا کے ایئرپورٹ پر اترے۔ اس سامان کے علاوہ ان جہازوں میں 180 فوجی بھی سوار تھے۔ پارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ چیز علاقائی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ در حقیقت پارٹی قبرص کے مسئلہ کے ذریعے مغرب اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اربکان نے عسکری قیادتوں کو الجزیرہ میں اپنی فوجیں اتارنے پر آمادہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اجوید کے شمالی یورپ کے ملکوں کے دورہ کے دوران اس کی عدم موجودگی میں اربکان نے زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اربکان کی قیادت میں پارٹی نے بحراجیہ میں یونان کے تمام منصوبوں اور سکیموں کو ناکام بنا دیا۔ اس سلسلے میں اربکان کہتے ہیں، ہم عدل و انصاف اور حق کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے، نہ کہ ان اصولوں کی پاسداری کریں گے جو یورپ کے بڑے بڑے ملکوں نے ہمارے لیے مرتب کیے ہیں۔ یورپ کی مشترکہ منڈی کے بارے اربکان کہتے ہیں، ترکی پر لازم ہے کہ وہ مغربی ملکوں کی یورپی مشترکہ منڈی میں شریک نہ ہوں، بلکہ وہ مشرقی ملکوں کے مشترکہ منڈی میں شرکت کرے۔ ترکی مغربی ملکوں سے بہت پیچھے ہے، لیکن مشرقی ملکوں کی نسبت بہت آگے ہے۔ جب ترکی موجودہ حالات میں مغرب کی مشترکہ منڈی میں شریک ہوگا تو ان ملکوں کی نو آبادی کی شکل سلامت پارٹی اختیار کرے گا۔ سلامت پارٹی کو ترکی میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس پارٹی نے اسلامی تشخص کی بحالی کی پوری کوشش کی۔ اشتراکیت اور کمیونسٹ تنظیموں کا اسلامی دلائل و براہین کے ذریعے خوب مقابلہ کیا اور ترکی قوم پر واضح کر دیا کہ خدائی منہج سے انحراف کرنے کی وجہ سے انہیں کسی قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اربکان لوگوں کی توجہ چیخ چیخ کر دشمنان اسلام کی طرف مبذول کراتا ہے اور دونوں نظاموں اشتراکیت اور سرمایہ داری کے خلاف ہم ٹھونک کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اشتراکیت کے بارے کہتا ہے یہ ایسا نظریہ ہے جو آزادیوں کو سلب کرتا ہے اور قومی ڈھانچے کو نقصان پہنچا کر غیر ملکی زرع پر اندھا اعتماد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے بارے کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام معیشت ایک ایسا نظریہ ہے جس کی بنیاد سود پر ہے اور اس کا مصدر منبع بھی غیر ملکی ہے۔ سلامت پارٹی اپنے راستے پر اخلاق اور بہترین سوچ کا جھنڈا بلند کیے گامزن ہے۔
سرمایہ داری اور اشتراکیت کے نظام صرف میدان معیشت تک محدود نہیں رہتے بلکہ معاشرتی اور روحانی میدان میں بھی ان سے متاثر ہوتی ہیں۔ بظاہر دونوں نظاموں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں نظام مادی ہیں اور دونوں اخلاقی اور روحانی زوال کے مقابل مادی پہلو کی ترقی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں نظام مادی ترقی کے ساتھ ثقافتی اور اخلاقی گراوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ سلامت پارٹی دراصل عظیم ترکی کے مفہوم تک پہنچنا چاہتی ہے اور عثمانی قوم کے عظیم ماضی کے طریقوں کو اپنانے میں خواہش مند ہے۔ اس پارٹی نے اسلام کے ساتھ ترکوں کی وابستگی کی اہمیت کو لوگوں پر واضح کیا اور ایسی پالیسی اختیار کی جو بالآخر اتاترک کے سیکولر اصولوں کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکی میں غیر اسلامی عناصر کے ساتھ عدم تعاون کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سختی کے ساتھ کمیونزم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بہترین راستہ اسلامی اصولوں کی اشاعت ہے اور یہی چیز ترکی ہم وطنوں کی آزاد زندگی کی ضامن بن سکتی ہے۔ اربکان نے تمام میدانوں میں عالم اسلام کے ساتھ ترکی کے تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ تعلقات صرف ظاہری حد تک کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ یہ تعلقات عمل کے سانچے میں ڈھلیں اور روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوں، کیونکہ دنیا میں 50 اسلامی ملک ہیں جن کے باسیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور یہ اسلامی ممالک ہماری مصنوعات کے لیے طبی طور پر ایک طاقتور منڈی ہے۔ اس بنا پر اربکان صہیونیت اور ماسونیت دونوں پر سخت تنقید کرتا ہے اور اس بارے میں کہتا ہے صہیونیت اور ماسونیت نے ترکی کو عالم اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور آج تک ان کی یہ سازش جاری ہے۔ ترکی میں اسلام اور صہیونیت کے درمیان جاری جنگ نے کئی شکلیں اختیار کی ہیں۔ یہ ایک لمبے عرصے کی جنگ ہے جو 5 صدیوں سے جاری ہے۔ اس روز سے جس روز سلطان محمد الفاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا، روم کو فتح کرنے کی پالیسی اپنائی تھی، لیکن یہ چپکلش اب آخری صدی سے وہ شکل اختیار کر چکی ہے جسے ان کے اسلاف نے اپنے ذہنوں میں بہت پہلے مرتسم کر رکھا تھا۔ بعض طاقتوں نے 1839 میں اس ملک کے نظریاتی جسم کو متاثر کرنے کی پالیسی اختیار کی اور یہودی ماسونی تنظیموں کے ذریعے اسلام مخالف وضعی قوانین کو رواج دیا۔ ترکی میں اس یہودی کارروائی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کی مجموعی مدت 30 سال بنتی ہے۔ یہ یہودی کارروائی لیٹو یڈڈ اور ہرٹزل کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے سے عبارت ہے جس کا مقصد ترکی میں اسلامی مملکت کا سقوط ہے۔ دوسرا مرحلہ جو 20 سالوں پر مشتمل ہے، اس میں ترکی کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اتحاد و ترقی پارٹی کا ظہور ہوا۔ دوسرا مرحلہ جو 20 سالوں پر مشتمل ہے جن کے یہودیوں اور ماسونیوں سے گہرے روابط تھے، اسی وجہ سے سلطان عبدالحمید کی برطرفی عمل میں آئی اور ترکی اسلامی جن کے یہودیوں اور ماسونیوں سے گہرے روابط تھے، اسی وجہ سے سلطان عبدالحمید کی برطرفی عمل میں آئی اور ترکی اسلامی طریقہ کار سے دور ہوتا چلا گیا اور مختلف طریقوں سے مغربیت کو قبول کرتا چلا گیا۔ ان طریقوں میں اہم ترین طریقہ سیکولر ازم کا ہے، جس کا مطلب ہے ترکی میں ظلم و ستم کے ذریعے مسلمانوں کی راہ روکنا۔ وطن سلامت پارٹی نے 1973 کے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا اور اس نے 11% ووٹ حاصل کیے، یعنی 124 ملین ووٹوں میں سے۔ اس کے نتیجے میں ترکی قومی اسمبلی میں انہوں نے 45 سیٹوں کے ذریعے خود نمائندگی کی۔ 1973 کے انتخابات کی شام کو اربکان نے اعلان کیا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو واپس لائیں گے۔ انتخابات کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ان کی پارٹی کی حیثیت ایک چابی کی ہے جو ان کے سامنے بند دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بنے گی اور وہ تمام وفاقی حکومتوں کی چابی ثابت ہوگی۔ اس کے نتیجے میں پہلی متحدہ حکومت تشکیل پائی۔ یہ واقعہ 25 جنوری 1974 کو پیش آیا اور 18 وزیر حزب الشعب الجمہوری جمہوری وطن پارٹی اور 7 ممبران سلامت پارٹی سے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلامت وطن پارٹی کی کوششیں ارکان سربراہی میں نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور یوں ترکی میں پہلی مرتبہ اگست 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں اس پارٹی کی نمائندگی حاصل ہوئی اور کانفرنس میں وطن سلامت پارٹی کے ایک نمائندہ نے بحیثیت وزیر داخلہ شرکت کی۔ 70 کی دہائی میں وطن سلامت پارٹی نے ترکی میں سیکولر رویوں پر کاری ضرب لگائی اور بعض اسلامی رویوں کو عام کرنے کی کوشش کی۔ بالخصوص ماہ رمضان میں اس کے علاوہ اسلامی مدارس کے سلسلے کو وسیع کیا گیا اور ان مدارس میں ائمہ اور واعظین کی تربیت کی اجازت دی گئی۔ ان مدارس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور تقریباً 10% طالب علم ثانوی مدارس سے آ کر ان پر پڑھنے لگے۔ عورتوں کی تعداد جو ان مدارس سے مستفیض ہوئی 50,000 تک پہنچ گئی۔ اس قدر زیادہ بچے بچیوں کا مدارس کی طرف رجوع کرنا سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ خیال کیا گیا۔ سوئی لوگوں نے ترکی تمدن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج خیال کیا۔ سلامت وطن پارٹی اور نور تحریک کے طلبہ کے اثر و رسوخ کی
ترکی میں ہزاروں کتابیں منصہ شعور پر آئی اور وزارت تربیت نے ان کے اشاعت میں مدد بہم پہنچائی۔ ترکی سلسلہ ثقافت نے اسلامی معیار حاصل کیا۔ سلامت پارٹی ترکی کی بڑی قومی مجلس میں اسلامی نظریات کو پھیلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ترکی سے نکلنے والے اسلامی اخبارات نے کمال اتاترک پر خوب تنقید کی اور اسے دجال کا نام دیا۔ اس پارٹی نے مذہبی امور کے سربراہ پر دباؤ ڈالا، حتیٰ کہ جون 1973 میں وزارت مذہبی امور نے ایک بیان جاری کیا جس میں ترکی عورت کو حجاب کی دعوت دی۔ اربکان نے 1974 میں جب سعودیہ کا دورہ کیا، جبکہ وہ نائب رئیس الوزراء تھے، تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی۔ اپنے ایک خط میں جو انہوں نے شاہ فیصل مرحوم کے نام لکھا، اس بات کا ذکر کیا کہ مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں جاری ان سکیموں سے حجاج اور عام لوگوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، جن کے تحت ترکی کو عنقریب قرضے جاری کیے جائیں گے۔ آپ لوگوں کا ترکی میں میرے موقف کی تائید کرنا عالم اسلام میں ترکی کے لیے ایک جدید مرحلے کا آغاز ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کی امداد اس مرحلے میں ہمارے لیے بہت سود مند ثابت ہوگی۔ اربکان پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کروانے میں بھی کامیاب ہو گئے، جس کے تحت ترک حج کرنے میں آزاد تھے، جبکہ اس سے پہلے حکومت نے حج پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔